बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नए लेक्चर के साथ, एक नई डिबेट चैलेंज के साथ। बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतने बेहतरीन मशवरे देते हैं और इतना कीमती वक्त देते हैं। आज मैं बात करना चाहूँगा फिर उसी बुज़दिल इंसान के साथ जो मुझसे कभी बात ना करना चाहता था, ना करना चाहता है, ना करना चाहेगा। क्योंकि वो मेरी वीडियो छुप छुप के देख रहा है, मैं अच्छे से जानता हूँ। उसकी टीम को भेजी हुई हर मेरी वीडियो का लिंक या हर मेरी वीडियो जो है वो बड़े गौर से देखी जा रही है और उस पर रिसर्च की जा रही है, लेकिन उनको बड़ा वक्त लगेगा इस पे जवाब देने के लिए और मेरा सामना करने के लिए। तो बात मैं ये कहना चाहूँगा आज कि मेजर गोबर साहब फरमाते हैं अक्सर, बल्कि दहशतगर्दों के मैनेजर गोबर साहब फरमाते हैं अक्सर। आज मैं उन्हें नया नाम दे रहा हूँ। वो मेजर नहीं है, वो दहशतगर्दों के मैनेजर हैं। और दहशतगर्द उनके यहाँ मोदी है, उनके यहाँ बीजेपी है, उनके यहाँ आरएसएस है, उन सब के वो मैनेजर हैं। जब भी पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी करानी होती है, दहशतगर्दी या आतंकवाद कोई हमला करवाना होता है, तो वो लोग खुद सामने नहीं आते, वो अपने मैनेजर से कहते हैं और मैनेजर टीवी पे बैठ जाता है और वो बताने लगता है कि 15 दिनों के अंदर बलूचिस्तान में ये हो जाएगा और महीने के अंदर पाकिस्तान में ये हो जाएगा और तुम देखना तुम्हारे वजीर आज़म इमरान खान का हम क्या हाल करेंगे। बड़ी खुशी होती है उसके लेक्चर या उसकी तकरीर सुन के, क्योंकि आज के इस दौर में इतना संजीदा माहौल में कोई फ़नी कॉमेडी शो तो होता कोई नहीं है। तो चलो उसको देख के बंदा हंस लेता है और थोड़ा सा दिल को तसल्ली होती है कि आज कल के दौर में भी जो है वो नमूने घूम रहे हैं दुनिया में। आप हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का क्या हाल करेंगे वो तो छोड़ें, पहले अपने जो मोदी है उसको मोती कहें या मोदी कहें, ज़रा उसकी हजामत तो करवा लें। वो बेहजामता एम ही घूम रहा है, जिस तरह के जो हमारे प्राइमरी फेल बच्चे होते हैं इधर घूम रहे होते हैं, इस तरह तो तुम्हारा पीएम घूम रहा है कि उसकी बाल उधर बड़े, कानों के बाल उधर, दाढ़ी बड़ी, वो बेहजामता सा ऐसे घूम रहा है। या तो उसे कोई नाई नहीं मिला, या वो चाय वालों के बाल काटने भूल गए हैं, वो उसको कुछ समझते ही नहीं। वो कहते हैं कि हम चाय वालों के बाल क्यों काटें। तो पहले अपने प्राइम मिनिस्टर का तो हाल सही कर लो यार, मैनेजर साहब, मैनेजर गौरव साहब, पहले अपने प्राइम मिनिस्टर का हाल तो सही कर लें, उसके बाद आप हमसे ज़रूर बात करें। उसके बाद आप इमरान खान साहब के बारे में बात करें कि देखो इमरान खान का क्या होता है। तो यहाँ पे 22 करोड़ इमरान खान है। मैनेजर साहब, आपकी पतलून तो 5 साल के अंदर अंदर आर्मी से उतर गई थी, आपकी अपनी आर्मी ने उतार दी थी। अब आपकी जो आम सी पतलून है वो 22 करोड़ अवाम पाकिस्तानियों के हाथ में, तो खुदारा उसको संभाल के बैठें। फिर मैं आज आपसे आपके एक सवाल पे जवाब देना चाहूँगा, आपकी बात करना चाहूँगा और अपने प्यारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को बताना चाहूँगा कि मैनेजर साहब जो आतंकवादियों के मैनेजर हैं, जो आरएसएस दुनिया की सबसे बड़ी आतंकवाद तंजीम है, उनके जो मैनेजर हैं गोबर साहब या गौरव आर्या साहब, वो अपनी एक तकरीर में फरमाते हैं कि पाकिस्तानी जर्नैल रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में नहीं रहते। उसमें आज मैं आपको बताऊं कि वो ये क्यों कहते हैं, उनको जलन क्या है, उनकी कम अक्ली क्या है, या वो इल्मी तौर पर किस तरह हद दर्जे के गिरे हुए इंसान हैं जिन्हें कोई इल्म ही नहीं। दहशतगर्दों का मैनेजर गौरव कहता है कि पाकिस्तानी जर्नैल जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में नहीं रहते। बड़े मज़े की बात तुमने हमें बताई भी, हमें तो पता ही नहीं था। वो पाकिस्तान में इसलिए नहीं रहते कि उनकी एक मांग है, उनके लेक्चर सुने जाते हैं, उनकी बहादुरी और दलेरी को माना जाता है, उनको पूरी दुनिया में एक नाम मिलता है, एक मकाम मिलता है। चाहे वो राहील शरीफ साहब हों, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ साहब हों, चाहे वो कोई भी आर्मी चीफ हो या आर्मी पाक आर्मी का जर्नैल हो, उसको दूर से ही एक नाम से पहचान लिया जाता है कि पाक आर्मी का कोई जर्नल आ रहा है। पहले तो मैं तुम्हें चैलेंज भी दूंगा मैनेजर कि तुम कोई अपना ऐसा आर्मी चीफ दिखाओ, बल्कि तुम क्या दिखाओगे यार, मैंने सारी रिसर्च कर ली तुम पे।
میں نے اپنے ایک لاسٹ لیکچر میں اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کو بتانا چاہوں گا، میں نے ایک لاسٹ لیکچر دیا تھا 1 گھنٹہ 13 منٹ کا، اس میں نے سارے ہندوستانی آرمی چیف کے نام بتائے، را کے سیکرٹریز کے نام بتائے، چیفز کے نام بتائے، اور آرمی چیفز نیوی کے جو ہیں انڈینز کے، ان کے نام بتائے، ایئر مارشلز کے نام بتائے، ان میں بہت کچھ میں نے تفصیلات بیان کی ہیں۔ اگر آپ سننا چاہیں تو آپ اس کو لیکچر کو میرے یوٹیوب چینل پہ جا کے سن سکتے ہیں۔ یہ مجھے کیا بتائے گا اپنے آرمی چیفز کے بارے میں؟ میں ایک ڈبنگ دیکھتا ہوتا تھا اسٹوڈنٹ دور میں، تو مجھے اس ڈبنگ پہ کبھی بھی ہنسی نہیں آئی، کبھی بھی ہنسی نہیں آئی۔ وہ ڈبنگ شاید آپ لوگوں نے بھی بڑی بار سنی ہوگی، اور وہ بڑی مشہور ڈبنگ ہے۔ وہ پنجابی میں کوئی موصوف فرما رہے ہوتے ہیں کہ لو جی ناظرین پیش خدمت ہے دنیا دا آخری ذہین ترین انسان، عجوبہ۔ تو مجھے اس آواز پہ جو ہے وہ ہنسی کبھی نہیں آئی تھی، لیکن ایک دفعہ کسی شرارتی انسان نے وہ ڈبنگ جو ہے وہ لگا دی بپن راوت کی تصویر پہ۔ بپن راوت خطاب کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے اپنی عوام سے، اور پیچھے وہ ڈبنگ چل رہی ہے۔ آپ یقین جانے میری ہنسی نہیں رکی۔ ایک تو اس نے ٹوپی اس طرح کی الوؤں کی پہنی ہوئی، دوسرا اس کا چہرہ ادھر دیکھ وہ ادھر رہا ہے اور نظر اس کو ادھر آ رہا ہے، آنکھیں اس کی بھینگی ہیں، مونچھیں اس کی ٹیڑھی کسی نے کاٹ دی ہیں سزا کے طور پر، ہو سکتا ہے گھر والوں نے کاٹ دی ہوں سزا کے طور پر۔ خیر میں اس ذاتیات پہ زیادہ نہیں جانا چاہوں گا، ان کے ہاں تو وہ بہت زیادہ ذاتیات پہ چلے جاتے ہیں، لیکن میں ابھی بھی انتظار کروں گا جب کوئی جواب مجھے دے گا تو میں انشاءاللہ جواب دوں گا، اور اچھے طریقے سے مینیجر کو جواب دوں گا۔ باقی وہ اپنے آرمی چیف کے بارے میں اس لیے نہیں بتا سکتا، یا آرمی جرنیلوں کے بارے میں اس لیے نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ سارے ایسے ہی لگتے ہیں جیسے ہمارے ہاں مڈل فیل یا پرائمری فیل نوجوان ہوتے ہیں نا، اور یہاں ہمارے ہاں کوئی گنے کے رس والا ہے، کوئی دہاڑی دار ہے، کوئی ریڑھی والا ہے، کوئی اس طرح۔ ہمارے ہاں تو وہ بھی زیادہ پڑے ہوئے ہیں ان کے آرمی چیف سے، وہ علم زیادہ رکھتے ہیں، اصول جی بات کرتے ہیں۔ ان کے ہاں تو یہ بھی نہیں ہے، بالکل ایک ان پڑھ سے۔ ان کی آپ شکلیں دیکھ لیں نا، جتنے ان کے آرمی چیف سے گزرے ہیں، جتنے گزرے ہیں، ان کی آپ شکلیں دیکھ لیں۔ اگر پاکستانیوں آپ کو ہنسی نہ آئے تو میں آپ کا مجرم، آپ کی ہنسی نہیں رکے گی۔ اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ نے جب بھی آپ پریشان ہو یا آپ کو ذہنی طور پر سکون چاہیے ہو، آپ دہشت گردوں کے مینیجر گورو آریہ کے لیکچر سنیں۔ آپ کی ہنسی رک گئی تو کہیے گا، بالکل آپ ریلیکس ہو جائیں گے، اور دنیا کی ہر قسم کی جو افسردگی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ کمال کا ہنساتا ہے وہ بندہ، کمال کا کامیڈین ہے، اور اسی وجہ سے اسے اپنی آرمی سے لات مار دی گئی تھی، کیونکہ آرمی میں تو سیریس انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم کامیڈین ہو، جاؤ کوئی کامیڈین شو کرو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان دنوں بہت زیادہ پھڑپھڑا رہا ہے، بہت زیادہ پریشان ہے بیچارہ۔ اس کے پھڑپھڑانے کی، اس کے گھبرانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کا جتنا بھی جو نظام چلتا تھا، جس طریقے سے وہ دائیں بائیں سے پیسے بٹورتا تھا، اس کے پیسے روک لیے گئے ہیں۔ اس کے پیسے اس لیے روک لیے گئے ہیں کہ بھئی تم تو بہت جلد جو ہے ٹیرورسٹ کی پہلی لسٹ میں آ چکے ہو، تمہیں تو بہت جلدی جو ہے، تمہاری وجہ سے تو بلکہ پوری ریاست جو ہے انڈیا وہ دہشت گرد قرار دی جائے گی۔ تو لوگوں نے اسے پیسہ دینا چھوڑ دیا ہے۔ لوگوں نے کہا اب جو بھی تم نے کرنا ہے اپنے سر پر کرنا ہے، جو جھوٹ بولنا ہے تم نے اپنے سر پر بولنا ہے۔ تم نے پاکستان کے بارے میں جتنے جھوٹ بولے وہ ہم نے سن لیے، ان میں ایک بھی سچی بات تم شو تو کر نہیں سکے، بتا تو سکے نہیں۔ پھر پاکستانی جتنے بھی پڑھے لکھے ہیں ان کا سامنا کرنے سے تم بھاگتے ہو۔ جب ڈیفنس افینس کی ٹیم، اس چینل کی ٹیم تم سے رابطہ کرتی ہے کہ فلاں آدمی سے تم جناب ڈیبیٹ کرو، چیلنج اس کا ایکسیپٹ کرو، تو تم بھاگ جاتے ہو، تم باتیں بنانا شروع کر دیتے ہو، تم راہ فرار اختیار کر لیتے ہو۔ تو اب جو ہے ان لوگوں نے مینیجر کو پیسے دینے چھوڑ دیے، اس لیے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ دھمکیوں پہ اتر آیا ہے۔ وہ بلوچستان پہ بات کرتا ہے، وہ پاکستان پہ بات کرتا ہے، وہ گلگت پہ بات کرتا ہے، ایک دو نمونے اپنے ساتھ وہ بٹھا لیتا ہے، اور وہ ثابت یہ کرتا ہے کہ میں جناب بہت کوئی اعلیٰ قسم کا مینیجر رہا ہوں۔ آپ اگر جائیں گوگل پہ
اور اس کی وہ پرانی تصویریں اٹھائیں جب وہ مینیجر ہوتا تھا، جب وہ میجر ہوتا تھا. تو آپ پاکستانیوں، آپ کی ہنسی نہیں رکے گی کہ وہ انڈین واحد ایسا میجر تھا کہ جو گنڈیری ہوتی ہے نا ہمارے ہاں، اس کو کوئی ہم چوس چوس کے پھینک بھی دینا اور پھر چونٹیاں آ کے چوسیں، اس کے بعد بھی وہ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ دھوپ میں پڑی رہے، تو جو حالت اس گنڈیری کی ہو جاتی ہے نا، بالکل اس کے چہرے کی حالت وہ ہوتی تھی. اور یہ فیوریٹ ہوتا تھا اپنے سی اوز کا، میجرز کا، یہ تب خود فیوریٹ ہوتا تھا. یہ لائک اب میں اس پہ اور کیا بات کروں، آپ سمجھدار ہیں پاکستانی، مجھے پتہ ہے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. یہ وہ شخص تھا. اب یہ ملکوں کو لڑوا رہا ہے، اب یہ کبھی یہ کہہ رہا ہے کبھی وہ کہہ رہا ہے، کیونکہ اسے پیسہ نہیں مل رہا. تو جو تو پڑھی لکھی ہندوستانی عوام ہے وہ اس کی باتوں کو سمجھ چکی ہے کہ یہ صرف اور صرف جو ہے لڑوانے کی کوشش کر رہا ہے. اور پاکستانی عوام تو خیر ایسے لوگوں کو پہلے ہی جانتی ہے اور بڑے اچھے سے جانتی ہے. اور پاکستانی عوام تو ایسے لوگوں کو اس صورتحال میں ضائع کر دیتی ہے جس صورتحال کا میں نام ہی نہیں لینا چاہتا. یہ بات بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے، اشارہ ہی کافی ہے. آج جو میں آپ سے اہم طور پہ، خاص طور پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس ٹائم جو دہشت گردوں کا مینیجر ہے گورو، اس کو ہمدردی کی سخت ضرورت ہے. اس کے چینل کے نیچے بھی کوئی امداد کا وہ اکاؤنٹ نمبر لکھا ہے، وہاں آپ امداد بھیج سکتے ہیں. ذہنی توازن خراب ہے، اور شاید نیچے کچھ اور بھی فارمیلٹیز میں لکھا ہو کہ پتنی کو کینسر ہے یا گردے کی تکلیف ہے یا ماں کو فلاں ہے یا باپ کو فلاں ہے یا بچے جو ہیں معذور ہیں، کچھ بھی کسی طریقے سے بھی وہ مانگے گا تو صحیح پیسہ نا، تو کسی طریقے سے بھی انہوں نے اکاؤنٹ نمبر دیا ہے، مطلب اس کو امداد کی ضرورت ہے. تو آپ سے جتنا بھی ہو، آپ اگر کرنا چاہیں تو آپ ضرور اس کی مدد کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے، پاکستانیوں کامیابیاں دے، اور آپ کو اچھے اور سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے. آمین ثم آمین. میری آپ سے یہی التجا ہے کہ جو اس طرح کا ذہنی مریض ہے، جو کسی پاگل خانے سے بھاگا ہوا شخص ہے، اور جو دوسرے ملکوں کے پرائم منسٹرز اور آرمی جنرلز کے بارے میں بات کرتا ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ چوڑیوں کی بات کرتا ہے عمران خان صاحب اور باجوہ صاحب کے بارے میں، لیکن جب میں نے اسے ساڑی بھیجی تو وہ پہن کے گھوم نہیں رہا. بھئی میں نے تمہیں اتنی مہنگی ساڑی بھیجی ہے، تمہاری ٹیم کو پہنچائی ہے، تو وہ تم پہنو. تم نے میرے پیسے ضائع کرا دیے. تم وہ ساڑی پہنو، اور بہترین قسم کی وہ ساڑی ہے، وہ پہنو، پہن کے بیٹھ کے شو کرو، کتنے خوبصورت لگو گے تم. تو پاکستانی بنے رہیے میرے ساتھ، جڑے رہیے میرے ساتھ، دیکھتے رہیے لیکچرز، اور جتنا ہو سکے ایسے قذاب کو، ایسے جھوٹے کو جواب دیتے رہیں اور ٹکر کے جواب دیں. اور انشاءاللہ ہمارا ایک ہی اعلان ہے پاکستانیوں کا، ہمارا اسٹوڈنٹس کا، ہمارا ٹیچرز کا، ہمارا فورسز کا، ہمارا ڈاکٹرز کا، ہمارا وکلاء کا، ہمارا ججز کا، ہماری عوام کا ایک ہی فیصلہ ہے کہ ہم ہندوستان کو کبھی نہیں توڑیں گے، ہم جائلستان کو کبھی نہیں توڑیں گے. یہ لوگ انشاءاللہ تعالی اپنے اندر سے اپنے آپ ٹوٹیں گے، اور وہ دن دور نہیں جب ہندوستان کے اندر سے پورے 50 ملک بن کے نکلیں گے، اور یہ ڈگڈگی بجاتے بیٹھے رہیں گے کہ ہم تو سپر پاور بننے نکلے تھے اور مار کھا کے بیٹھ گئے ہیں، اب ہم نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے، لیکن پھر بھی ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح ان پر پھر رحم کھائیں گے، ان کو پھر قرضے دیں گے، ان کو پھر ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے. جس طرح بھی کریں، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں. شکریہ.